नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली और आज का हमारा मौजू है गुर्दे की पथरी। आज हम बात करेंगे गुर्दे की पथरियों के हवाले से, इनकी क्या वजूहात होती हैं और साथ ही इसके इलाज के हवाले से, इनकी गुर्दे में पथरी की अलामात पे भी इंशाल्लाह बात होगी और साथ ही तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो इसके इलाज के हवाले से जो हमें चीज़ें मिलती हैं, जो अद्वियात इस हवाले से बयान होती हैं, उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे और एक एहसन हल पेश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुर्दे की पथरी और गुर्दे के काम के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ़ करें, थोड़ा सा बयान करें कि गुर्दा है क्या, गुर्दे होते क्या हैं और इनका हमारे जिस्म में काम क्या है। ये अल्लाह ताला की बहुत अजीम नेमत है हमारे लिए और ये जिस्म से हमारे फासिद मादों को ख़ारिज करने के लिए, हमारे जिस्म में जो इजाफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म के जहर जमा होते हैं, एक तरीके से जहरीले मादे जमा होते हैं, उनको जिस्म से ख़ारिज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद और बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। और ये इस अंदाज़ में अपना काम अंजाम देते हैं कि हमारे जिस्म में मौजूद खून की सफाई भी हो जाती है और खून में जो सिर्फ़ और सिर्फ जिस्म कहते हैं जो हमारे जिस्म के लिए गैर ज़रूरी हों और नुकसानदेह हों, उन चीज़ों को फ़िल्टर करते हैं और इसके अलावा जो ज़रूरी अज्जा हों, इसके अलावा जो वाइटामिन्स हो, मिनरल्स हों, प्रोटीन्स हों, उनको बजाय इसके कि उनको ख़ारिज कर दें जिस्म से, वो दोबारा जो है वो हमारे खून में शामिल कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी खिदमत होती है कि जिस्म में खून की सफाई भी हो जाती है और ज़रूरी अज्जा जो उसके लिए जिस्म के लिए ज़रूरी होते हैं वो दोबारा जिस्म में खून में शामिल कर दिए जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमारी अपनी नाअहलियों की वजह से, हमारी अपनी कोताहियों की वजह से हम बीमारी का शिकार होते हैं। जैसे कि कुरान का हम हवाला इस हवाले से देते हैं, एक बड़ी मशहूर दुआ वइज़ा मरज़तु फ़इज़ा यशफ़ाइन, जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा रब मुझे शिफ़ा देता है। इसमें बीमारी की निस्बत इंसान की तरफ है। जब मैं बीमार होता हूँ यानी मैं अपनी गफलत की वजह से, अपनी नाअहली की वजह से, अपनी बेएहतियातियों की वजह से जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो मेरा रब मुझे शिफ़ा देता है। इस हवाले से जैसे हम कहते हैं कि यकीनी तौर पे हम अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की बेएहतियातियों की वजह से इस मर्ज़ का भी शिकार हो जाते हैं और उनमें सबसे अहम पानी का कम इस्तेमाल करना, इसके अलावा सुस्त ज़िंदगी, काहिली। अमूमन देखा गया है कि ये मर्ज़ औरतों की बेनिस्बत मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा सुस्त और काहिल लोगों के में जो है ये ज़्यादा पाया जाता है, या इसके अलावा उनका जॉब ऑफ डिस्क्रिप्शन ऐसा हो बाज़ लोगों का कि बैठने का ही काम है, उनका चलना फिरना बहुत कम होता है। जैसे अमूमन अकाउंट्स की जॉब्स हैं, ये इस हवाले से कंप्यूटर का कोई काम करने वाले हैं, ग्राफिक्स का काम करने वाले हैं, इन लोगों की जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसी होती है कि ज़्यादातर बैठने का काम होता है। तो उन लोगों में भी ये मर्ज़ पाया जाता है और उन लोगों में भी जिनमें पानी की मिक़दार कम होती है, यानी वो पानी का कम इस्तेमाल करते हैं। बाज़ ख़वातीन में भी ये पाया जाता है और अमूमन नौजवान लड़कियों में भी ये मामलात देखने में आते हैं कि वो पानी का इस्तेमाल कम करती हैं। शायद वो इस हवाले से खौफ का शिकार होती हैं कि अगर हम पानी भी ज़्यादा पिएंगे तो वज़न ना बढ़ जाए हमारा। तो लेकिन पानी का इस्तेमाल करना मोटापे को कम करता है, इस हवाले से मैं बयान कर दूँ ताकि ये अगर किसी किस्म का कोई शक व शुबा हो इस हवाले से तो वो दूर हो जाए। तो पानी का कम इस्तेमाल करने वालों के में भी ये अमल देखने में आया है कि गुर्दों में पथरी के अमूमन मुब्तला हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी चंद इब्तदाई अलामात। गुर्दों में पथरी बनने का अमल किस वजह से शुरू होता है? हमारे जिस्म में जब कैल्शियम की मिक़दार बढ़ जाए, फॉस्फेट की मिक़दार बढ़ जाए, ऑक्सलेट की मिक़दार ज़्यादा बढ़ जाए या यूरिक एसिड की मिक़दार ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसकी वजह से हमारे जिस्म में ख़ास तौर से गुर्दों में पथरियाँ बनने का अमल शुरू हो जाता है। जिस तरीके से हम बात करते हैं कि क्या वजूहात होती हैं, क्या अलामात होती हैं, सबसे पहले थोड़ी सी अलामात पे बात करेंगे कि क्या अलामात होती हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस किस्म की अगर अलामात हों तो आपको चाहिए कि गुर्दों का कोई टेस्ट वगैरह या किसी मुस्तनद मुआलिज से ज़रूर मशवरा कर लें। तो इस पे बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं?
نادیہ، میں ملتان سے بات کر رہی ہوں، میرا نام نادیہ ہے. جی نادیہ صاحبہ فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میرے فیس پہ نا چھائیاں ہو گئی ہیں ایک دم سے، صرف نوز پہ اور نہ گال پہ بھی ہیں. میری شادی ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 20 سال. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے، آپ کو سر میں درد تو نہیں جی رہتا؟ ہوتا ہے، کمر میں درد بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سر کے اگلے حصے میں اس حصے پہ درد محسوس ہوتا ہے؟ جی سر کے اگلے حصے پہ درد محسوس ہوتا ہے؟ جی کبھی کبھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں نادیہ آپ میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے طب نبوی کا بہت ہی اچھا نسخہ آپ کو بتاتا ہوں فیس کی چھائیوں کے حوالے سے. میرے ساتھ رہیے. ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی ہے. جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ کالر تھیں نازیہ ملتان سے. نازیہ صاحبہ آپ نسخہ نوٹ کیجئے اور اس نسخے کو استعمال کیجئے. ساتھ ہی چہرے پہ اچانک سے چھائیوں کا ظاہر ہونا، یہ خون کی کمی کی بھی ایک واضح علامت ہوتی ہے. جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ کمزوری بھی رہ رہی ہے، کمر میں درد کی کیفیت بھی ہے، سر میں ہلکا ہلکا سا درد رہنا، یہ چند واضح علامات ہوتی ہیں خون کی کمی کی. اگر خون کی کمی کے حوالے سے آپ اس حوالے سے خون کی کمی کے حوالے سے آپ اپنے آپ کو دیکھتی ہیں کہ واقعی خون کی کمی ہے، کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرا لیتی ہیں، تو کوشش کیجیے کہ اس کے لیے بھی دوا ضرور استعمال کیجیے. اور میں آپ کو دوا بھی بتا دیتا ہوں. اگر اس قسم کی کچھ اور علامات آپ میں پائی جائیں تو وہ ادویات بھی استعمال کیجیے گا. اور فیس پہ چھائیوں کے حوالے سے بہت ہی بہترین نسخہ طب نبوی کی ایک بہت مشہور دوا جس کو ہم ورس کے نام سے جانتے ہیں، یہ ایک بوٹی زعفران کی جیسی ہوتی ہے، تھوڑی سی ملتی جلتی اس سے ہوتی ہے، زردی مائل رنگ ہوتا ہے اس کا. اور یہ آپ نے لینا ہے، کوئی 50 گرام لے لیجئے، اور تقریباً 100 ml زیتون کا تیل لے لیجئے. 50 گرام ورس لیجئے، اس کو باریک پیس لیجئے اور 100 ml زیتون کے تیل میں ملا کر یہ ایک پیسٹ تیار ہو جائے گا. اس کو آپ چہرے پر رات سوتے وقت لگا لیجئے، اور صبح میں اس کو کسی اچھے سے صابن سے یا سادہ پانی سے بھی آپ صاف کر سکتی ہیں، فیس واش بھی استعمال کر سکتی ہیں. تو اس سے انشاءاللہ آپ کی چہرے کی چھائیاں وغیرہ دور ہو جائیں گی. ساتھ ہی عام جسمانی کمزوری اور خون کی کمی کے لیے آپ اجوا بلیسنگ کا استعمال کیجئے، 1 چمچہ صبح اور 1 چمچہ شام، کیونکہ اجوا کا استعمال کرنا خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے، کمر کے درد کے لیے اور اسی طریقے کی دیگر علامات کو دور کرنے کے لیے مفید ہے. اور ساتھ ہی خون کی کمی کو دور کر کے یہ آپ کے چہرے کی چھائیوں کو، چہرے کے مختلف قسم کے مسائل کو، چہرے کی بے رونقی کو بھی دور کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کرتے ہیں، پھر مزید اپنے موضوع پر بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ٹھیک صاحب؟ جی الحمدللہ. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مرید کے سے کلثوم بات کر رہی ہوں. کہ صاحب پلیز میری پرابلم بہت زیادہ ہے، اور میں نے کافی ٹریٹمنٹ وغیرہ کرائی ہے ڈاکٹروں سے بھی، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. تو پلیز میں بہت پریشان ہوں، مجھے کوئی اچھا نسخہ تجویز کریں جو اللہ پاک مجھے شفا عطا کرے. ٹھیک ہے. تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہاتھوں میں بہت زیادہ تکلیف ہے، ہاتھوں کے جوڑوں میں، ہاتھوں کی فنگر اور پاؤں کی فنگروں میں، پاؤں میں بہت زیادہ میرے تکلیف ہے حکیم صاحب. اور جب میں رات کو سوتی ہوں تو میری تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب میرا ہاتھ ورکنگ میں رہتا ہے دن میں تو پھر تھوڑا تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے. پہلے یہ تکلیف کم تھی تو ڈاکٹر اس کو جوڑوں کا درد اور گانٹھیاں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن ڈاکٹری میں ٹریٹمنٹ کروا رہی ہوں میں، لیکن مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑا اس سے. ٹھیک ہے. دن رات میں پین کلر کھاتی ہوں تو میرے ہاتھ تھوڑے بہت بہتر رہتے ہیں. بچے میرے بہت چھوٹے ہیں، اور حکیم صاحب میں اس بات سے بہت پریشان ہوں. میری کال آپ سے بہت مشکل سے ملی ہے، اور پلیز مجھے طبی نبی کے حوالے سے کوئی اچھی ٹریٹمنٹ بتائیں کہ اللہ پاک مجھے شفا عطا کرے. میں دعا بھی کرتا ہوں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. پھر ساتھ ہی میرے ساتھ رہیے، میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے نسخہ بھی بتاتا ہوں میری بہن. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حکیم صاحب میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو فون کیا تھا جی اپنی بیٹی کے بارے میں، آپ نے اجوا بلیسنگ بتائی تھی، میں وہ نہیں لے سکی ابھی تک. آپ کائنڈلی مجھے نسخہ بتا دیں. میری بیٹی کا مسئلہ یہ کہ 15 سال کی ہے، اس کو ایام حیض میں بےقاعدگی کہ 3-4 ماہ سے ایام حیض آتے ہی نہیں، جب آتے ہیں تو 1.5-2 ماہ آتے رہتے ہیں. اب اس میں خون کی اتنی کمی ہو چکی ہے کہ وہ تھوڑا سا چلتی ہے تو اس کا سانس پھول جاتا ہے، رنگ اس کا بالکل پیلا ہے، ہونٹ سفید ہے، اور بال آلموسٹ گر چکے ہیں اس کے، اور بہت ویک ہے. آپ مجھے نسخہ بتائیے گا کائنڈلی. کچھ ریزنس ہیں جس کی وجہ سے میں فی الحال دوائیاں پرچیز نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، میں آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے بتا دیتا ہوں. آپ نے نام نہیں بتایا اپنا
उरूज, ठीक है उरूज साहिबा, इंशाल्लाह मैं आपको इस हवाले से बताता हूँ। जी नाज़रीन, हमारे साथ कुलसूम साहिबा थी मुरीद के से और उरूज साहिबा थी इस्लामाबाद से। इनको जवाबात भी देते हैं इंशाल्लाह और मज़ीद अपने मौजू पर बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ कॉलर थी कुलसूम साहिबा मुरीद के से। कुलसूम साहिबा, आप नुस्खा नोट कीजिए और इस नुस्खे को कम से कम 1 माह इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपके जोड़ों के दर्द में इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। आपने मेथी दाना लेना है 30 ग्राम, छोटी इलायची जिसको इलायची खुर्द भी कहा जाता है ये आप लेंगी 30 ग्राम, हुब्बुर इरशाद इसको हालो भी कहा जाता है, हुब्बुर इरशाद भी कहते हैं, ये आप लेंगी 20 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम और कुस्ते शीरी 20 ग्राम। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मेथी दाना 30 ग्राम, छोटी इलायची 30 ग्राम, हुब्बुर इरशाद 20 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम और कुस्ते शीरी 20 ग्राम। इन तमाम अद्वियात को आप बारीक पीस लीजिए और बारीक पीस कर आपने आधा चमचा दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इससे आपका ये नुक्रस यानी छोटे जोड़ों का जो दर्द होता है ये इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाएगा। साथ ही आप पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ाएं, पानी का इंटेक बढ़ाइए, क्योंकि यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से ये दर्द हुआ करता है और इसके लिए पानी की आप इजाफी मिकदार इस्तेमाल करेंगे तो यूरिक एसिड को खारिज होने में मुआविन साबित होगी। और साथ ही क्योंकि आप मुरीद के की रिहायशी हैं और मुरीद के लाहौर से करीब है, तो अगर आपके लिए आसानी हो या सहूलत हो तो आप अगले आने वाले हफ्ते और जुमे यानी इस जुमे और हफ्ते 2 दिन प्रोफेसर तारिक साहब लाहौर में होंगे इंशाल्लाह 20 और 21 तारीख को। तो अगर आप चाहें तो इनसे भी तिब्बे नबी सेंटर लाहौर में आके मुलाकात कर सकती हैं और तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपना इलाज मुआवजा करा सकती हैं। साथ ही हमारे साथ उरूज साहिबा थी इस्लामाबाद से। इन्होंने अपनी बेटी के हवाले से पूछा है, खून की बहुत ज़्यादा कमी है, माहाना अय्याम की ख़राबी का भी मसला है। ये मर्ज़ अमूमन हार्मोन की ख़राबी की वजह से हुआ करता है और देखा जा रहा है कि छोटी बच्चियों में अमूमन ये मर्ज़ जो है वो बहुत तेज़ी से फैलता नज़र आ रहा है। और इस हवाले से मैंने इससे पहले इनको अजवा के हवाले से मशवरा दिया था, किसी वजह से ये अजवा नहीं ले सकें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं इंशाल्लाह आपको एक नुस्खा बताता हूँ, इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही आपने जौ का दलिया इस्तेमाल कराना है नाश्ते में उसको अपनी बेटी को, और साथ ही इसमें 3 अदद इंजीर शामिल करनी है। ये जौ के दलिए के साथ 3 अदद इंजीर का रोज़ का मामूल बना लीजिए। इससे आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें बेहतर होंगी, जो कमज़ोरी है वो भी बेहतर होगी, साथ ही जो हार्मोन्स के मसाइल हैं ये भी इंशाल्लाह इससे बेहतर होंगे। और साथ ही एक छोटा सा नुस्खा है, ये भी इस्तेमाल कराना है इनको। मेथी दाना आपने लेना है 30 ग्राम, कुस्ते शीरी 30 ग्राम और हुब्बुर इरशाद 30 ग्राम। तिब्बे नबवी की 3 बहुत ही मुस्तनद अद्वियात, मेथी दाना 30 ग्राम, कुस्ते शीरी 30 ग्राम और हुब्बुर इरशाद 30 ग्राम, यानी तीनों अद्वियात को बराबर वज़न ले लीजिए और बारीक पीस कर आधा चमचा इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह इस्तेमाल कराइए, इंशाल्लाह इससे बेहतरी हो जाएगी। दूध से इस्तेमाल कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही जैसे कि मैंने बताया था कि अजवा का इस्तेमाल करवाना, अजवा ब्लेसिंग का इस्तेमाल कराना, जिन लोगों को खून की कमी होती है, जिन ख़वातीन में ये मसाइल आते हैं, ख़ास तौर से छोटी बच्चियों में अमूमन जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होती, बहुत ज़्यादा जिसे हम कहते हैं कि बहुत अच्छी खुराक जो है वो नहीं ले पाती बाज़ औक़ात, तो उनको भी देखा गया है कि ये मसाइल बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अमूमन ये होता है कि माहाना अय्याम की ख़राबी हो जाती है, कई महीनों तक नहीं आते और अगर आते भी हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लडिंग वगैरह का मामला होता है। तो इस हवाले से खून की कमी हो जाना ये एक आम सी बात है। इसके लिए अजवा ब्लेसिंग का इस्तेमाल का मैं अक्सर मशवरा देता हूँ। अजवा ब्लेसिंग का इस्तेमाल कराइए, 1-1 चमचा सुबह शाम इस्तेमाल कराना बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। दूध से इस्तेमाल कराएँ तो वाज़ेह और बेहतर नताइज हासिल होते हैं। इसी हवाले से हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से कि गुर्दों की पथरी की क्या अलामात होती हैं। इसकी बहुत सी अलामात इब्तदाई तौर पर महसूस होती हैं और इसके अलावा जब गुर्दे की पथरी
مختلف قسم کے کچھ ٹائم گزرنے کے بعد جب اس کی جو مقدار ہوتی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے اور وہ آپ کو تکلیف دینا شروع کرتی ہے، تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو پتھری ہوتی ہے وہ کسی نالی میں جو ہے وہ پیشاب کی یورین کی جو نالی ہوتی ہے اس میں پھنس جاتی ہے، اور بعض اوقات بہت زیادہ تکلیف کا سامنا ہوتا ہے مریض کو. مریض اس طرح تڑپتا ہے جیسے کہ مچھلی کو جب پانی سے نکال دیا جائے تو وہ جس طرح سے تڑپتی ہے اس انداز میں مریض جو ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، اور اپنی ٹانگیں جو ہے وہ بے ترتیبی سے، جس طرح سے انسان سائیکل چلاتا ہے اس ترتیب سے وہ بے تحاشا اپنی جو ٹانگیں جو ہیں وہ چلا رہا ہوتا ہے، اور انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے یہ. اور جب بعض اوقات جو ہے وہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مریض کے اوپر متلی اور الٹی کی کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی کمر میں شدید نوعیت کا درد محسوس ہوتا ہے، اور یہ درد جو ہے وہ نیچے ٹانگوں تک جا رہا ہوتا ہے. تو اس کیفیت میں فوری طور پہ طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی طبی امداد میسر نہ ہو تو اس کو کم از کم یہ کیا جائے کہ گرم کپڑے وغیرہ سے سکائی کی جائے تاکہ درد میں کچھ کیفیت کمی آ جائے. اور ساتھ ہی میں ایک نسخہ بھی انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بتاؤں گا کہ اگر ایمرجنسی کی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے تو آپ کیا استعمال کرائیں جس سے تھوڑا بہت ریلیف مل جائے. لیکن ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پھر مزید اپنے موضوع پر بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جاوید بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جاوید صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا نا اکثر 5-6 سال سے یہ مسئلہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد نا اکثر پیشاب کے ڈراپس آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ پیشاب کمپلیٹ خارج نہیں ہوتا. جب میں اٹھتا بیٹھتا ہوں نا تو اس کے بعد وہ اکثر 1-2 ڈراپس خارج ہوتے ہیں جس میں کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جاوید صاحب آپ یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 27 سال ہے. 27 سال. اچھا آپ یہ بات بتائیے مجھے کہ جب آپ پیشاب کرنے بیٹھتے ہیں تو فوراً پیشاب جاری ہو جاتا ہے یا تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ انتظار کرنا پڑتا ہے. اگر کافی دیر سے پریشر آ رہا ہو تو پھر فوراً بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے جاوید صاحب، انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو 2 ہفتے پہلے کال کی تھی اپنے متعلق بھی، اور میں نے اپنی امی کا بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے شوگر کے لیے بتایا تھا سرنجان شیری اور کشتے شیری اور دال ہڑ بتائی تھی. ٹھیک ہے. تو شوگر ان کے پاؤں میں مطلب کہ مسئلہ تھا نا، لیکن ان کے جو ہے نا یہ نسخہ میں نے دردوں کے حوالے سے بتایا تھا. جی بتا شوگر کے لیے پھر بتا دیں. ٹھیک ہے میں تو باقی ان کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے جو ہے نا رحم میں جو ہے نا وہ ورم ہے، وہ سوجن ہے نا، اس کی وجہ سے انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. تو دوسرا جو میں نے ان کے پاؤں میں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے. اور دوسرا جو میں نے آپ سے اپنا کہا تھا کہ مجھے یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، تو میری بھی ابھی 2 مہینے تک شادی ہونے والی ہے. تو آپ نے مجھے یہ خربوزے کے بیج اور میتھی دانا اور سبز الائچی اور کینو کے جو بتائے ہیں، میرے گھٹنوں میں تکلیف تھی، تو اس میں کوئی اتنا وہ خاص ابھی فرق نہیں پڑا. 2 ہفتے ہو گئے میں نے آپ کو استعمال کرتے ہوئے. 2 ہفتے. ٹھیک ہے. 2 ہفتے. ہاں جی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے یہ آپ کو آپ کو ٹانگوں میں تکلیف ہے، جوڑوں میں درد ہے؟ جوڑوں میں مطلب گھٹنوں میں درد ہے. گھٹنوں میں درد ہے. ٹھیک ہے. یورک ایسڈ کی وجہ سے ہے؟ چیک اپ کروایا تھا یورک ایسڈ کا مطلب. ٹھیک ہے. کتنے عرصے سے تھا یہ مسئلہ؟ یہ تقریباً ہے سال ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ میرے پٹھوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے. پٹھوں میں کھچاؤ ہے؟ جی بہت زیادہ کھچاؤ ہے. رات کو میں بستر تک جو ہے نا چادر تک اوپر نہیں لے سکتی ہوں، نہ کھینچ نہیں سکتی ہوں، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو چہرے پہ جو سویلنگ کا میں نے آپ سے کہا تھا اس کا بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ سے کہا ہے. آپ اپنا نام بتائیے. جی میرا نام ثنا، راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ثنا صاحبہ آپ میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ریما بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی ریما صاحبہ فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ لیکن صاحب میرے نا مینسس میں پرابلم ہے اور میری بچے دانی میں ڈاکٹر نے رسولی بتائی ہے. رسولی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر بتائیے. 24 سال. 24 سال. ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں. جی ناظرین ہمارے ساتھ ثنا صاحبہ تھیں راولپنڈی سے. انہوں نے اپنی والدہ کے حوالے سے پوچھا. ثنا صاحبہ جو نسخہ میں نے آپ کو قصے شیریں وغیرہ کے حوالے سے جو بتایا تھا اس پہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو مزید بریف کر دیتا ہوں، اور شوگر کے حوالے سے بھی نسخہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں.
اور ساتھ ہی ریما صاحبہ تھیں حیدرآباد سے، ان کو بھی جوابات دیں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر تھے جاوید صاحب لاہور سے، اور انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا، پیشاب کے قطرے آتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد کافی دیر تک، جس سے ناپاکی کا بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جاوید صاحب، کیونکہ آپ لاہور کے رہائشی ہیں اور لاہور کے رہائشیوں کے لیے اور اس کے گرد و نواح کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آنے والے ہفتے اور جمعہ 2 دن یعنی 20 اور 21 تاریخ کو پروفیسر حکیم طارق صاحب انشاءاللہ لاہور میں موجود ہوں گے اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آپ لوگوں کے لیے علاج وغیرہ مرتب فرمائیں گے۔ تو آپ جو ہے ایک نسخہ جو میں آپ کو چھوٹا سا بتا رہا ہوں یہ آپ جاری شروع کیجئے، اور ساتھ ہی جمعے یا ہفتے دونوں میں سے کسی ایک دن آپ پروفیسر صاحب سے مل لیں۔ ایڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایڈریس نوٹ کر لیجئے، FF9 ڈیوائن سینٹر اپوزٹ ہونڈا سینٹر ایئرپورٹ روڈ لاہور۔ FF9 ڈیوائن سینٹر اپوزٹ ہونڈا سینٹر ایئرپورٹ روڈ لاہور۔ آپ اس ایڈریس پہ اور یہاں جو نمبرز اسکرین پہ چل رہے ہوتے ہیں ان نمبرز پہ رابطہ کر کے اپنا اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے کلونجی لینی ہے 11 دانے صبح نہار منہ اور 11 دانے شام 5 یا 6 بجے آپ اس کو استعمال کرنا شروع کیجئے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ آہستہ آہستہ کر کے بہتر ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ کالر تھیں ثنا صاحبہ راولپنڈی سے، انہوں نے شکوہ بھی کیا کہ ایک دفعہ پہلے بھی کال کی تھی انہوں نے، تو شوگر کے حوالے سے میں نے جو نسخہ آپ کی والدہ کے لیے بتایا تھا وہ جوڑوں کے درد، آپ نے جو پاؤں کا درد بتایا تھا اس حوالے سے بتایا تھا، اور شوگر کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ جو ادویات اگر آپ استعمال کر رہی ہیں تو اسی کو جاری رکھیے، اور لیکن آپ نے کہا کہ ابھی مجھے شوگر کے حوالے سے بھی بتا دیجئے، تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ یہ نسخہ نوٹ کر لیجئے اور اس کو استعمال کرائیے۔ آپ نے میتھی دانہ لینا ہے 20 گرام، کلونجی لینی ہے 10 گرام، اور کاسنی کے بیج، کیونکہ ابھی اس وقت کاسنی کا موسم نہیں ہے، تازہ نہیں مل سکتی، اس لیے کاسنی کے بیج آپ نے لینے ہیں 20 گرام۔ 3 ادویات ہیں، میتھی کے دانے لیجئے، میتھی دانہ 20 گرام، کلونجی کے بیج 10 گرام اور کاسنی کے بیج 20 گرام۔ ان تمام ادویات کو باریک پیس لیجئے اور آدھا چمچہ دن میں 2 مرتبہ استعمال کرائیے، اور ساتھ ہی جو نسخہ آپ جوڑوں کے درد کے حوالے سے استعمال کرا رہی ہیں اس کو استعمال کراتے رہیے۔ اور ساتھ ہی یورک ایسڈ کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ مجھے یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے قریباً 1 سال سے، جو نسخہ میں نے آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے اس نسخے کو آپ کم سے کم 3 ماہ استعمال کیجئے۔ 3 ماہ کے بعد اپنا یورک ایسڈ چیک کرائیے۔ اس نسخے کے استعمال کرنے سے یورک ایسڈ آہستہ آہستہ کر کے کم ہوتا ہے، بہت آہستہ طریقے سے یہ کام کرتا ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کے کوئی کیمیکلز تو ہے نہیں، یہ تو وہ ادویات ہیں جو جڑی بوٹیاں ہیں، جو پودے ہیں جو آپ کی غذا میں شامل ہیں، جیسے میتھی دانہ ہے، یہ چیزیں میتھی ہم عام سبزی استعمال کرتے ہیں، تو ان کے غذائیت کے اعتبار سے بھی فوائد ہوتے ہیں، ساتھ ہی ان کا جو ادویاتی اثر ہوتا ہے وہ آپ کے جسم سے بہت زیادہ تیزی سے اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے جسم میں موجود بیماری کو ختم کرتا ہے آہستہ آہستہ کر کے، اور وجوہات کو ختم کر کے آپ کے درد کو دور کرتا ہے، آپ کے جو بھی امراض ہوتے ہیں اس کو دور کرتا ہے۔ لیکن ان کو تھوڑا سا لمبے عرصے تک استعمال کرنا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ کر کے اس کے نتائج واضح ہوتے ہیں۔ پٹھوں میں کھچاؤ کے حوالے سے، یہ ساری کیفیات کے حوالے سے آپ کو میں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، آپ اس کو استعمال کیجئے۔ آپ نے استعمال کرنا ہے ماؤل اصل۔ ماؤل اصل جس کو شہد کا پانی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے اس کو استعمال کرنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد میں پانی ملا کر استعمال کرتے، اور اسی حوالے سے جہاں یہ پٹھوں کے کھچاؤ کو دور کرتا ہے وہیں یہ گردوں کی پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے نکالنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ گردے کے حوالے سے شہد کے پانی کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے، اور گردوں کی بیماریوں میں بھی شہد کے پانی کا استعمال کرنا اس حوالے سے بیان ہوتا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گردے کے حوالے سے ایک ارشاد فرمایا، یعنی
شہد کا پانی، جلا ہوا پانی یعنی ابلا ہوا پانی جس کو ہم کہتے ہیں، اور شہد، اس کو استعمال کرنا گردے کے امراض کے لیے مفید بیان کیا۔ اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ آپ نے پانی لینا ہے، اس کو ابال لیں۔ اب جب آپ نے اس کو ابال لیا تو یہ ہو گیا جلا ہوا پانی یعنی ابلا ہوا پانی۔ اس میں آپ نے 1 چمچہ ہیبا لائف شہد شامل کیا۔ 1 چمچہ عام طور پہ جو ہے وہ کھانے والا جو چمچہ ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہوتا ہے بڑوں کے لیے، اور بچوں کے لیے چائے والا چمچہ استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ نے 1 چمچہ اس میں ہیبا لائف شہد شامل کر لیا، اور اس کے بعد صبح نہار منہ استعمال کرنا زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے، زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے۔ تو صبح نہار منہ اس کو استعمال کیجئے۔ اسی طرح سے شام میں 5 یا 6 بجے خالی پیٹ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ کے پٹھوں کے کھچاؤ کو دور کرتا ہے، یورک ایسڈ کو خارج کرنے میں بھی معاون ہوتا ہے، اور ساتھ ہی گردوں میں پتھری بننے کے عمل کو دور کرتا ہے، اور گردے کی پتھریوں کو خارج کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کا یہ پٹھوں کے کھچاؤ کا بھی مسئلہ بہتر ہوگا، اور یورک ایسڈ کے لیے آپ جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا اس کو کم سے کم 3 ماہ استعمال کیجئے، انشاءاللہ اس سے آہستہ آہستہ کر کے بہتری آئے گی۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ ریما صاحبہ تھیں حیدرآباد سے، انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا۔ ماہانہ ایام کی خرابی عموماً ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور رسولیوں کا بننا یہ بھی اسی سے ریلیٹ کرتا ہے، اسی سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایک مختصر سا نسخہ ہے، اس کو استعمال کیجئے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ تھوڑی سی مشکل الفاظ ہیں لیکن میں آرام سے آپ کو بتاؤں گا اور ریپیٹ بھی کر دوں گا۔ آپ نے لینا ہے ملیٹھی۔ ملیٹھی عام طور پہ اس کو اصل سوز بھی کہا جاتا ہے، ملیٹھی بھی کہا جاتا ہے، یہ 50 گرام لیجئے۔ آمبا ہلدی یہ آپ نے لینی ہے 50 گرام۔ چرائتا نیپالی یہ آپ لیجئے 50 گرام۔ دھماسا بوٹی یہ آپ نے 50 گرام لینی ہے، اور قسط شیریں یہ آپ نے لینی ہے 50 گرام۔ کل ادویات کو باریک پیس لیجئے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ملیٹھی آپ نے لینی ہے 50 گرام، چرائتا نیپالی آپ لے لیجئے 50 گرام، آمبا ہلدی آپ لے لیجئے 50 گرام، دھماسا 50 گرام، اور قسط شیریں 50 گرام۔ ان تمام ادویات کو صاف ستھرا کیجئے پہلے، اس کے بعد اس کو باریک پیس لیجئے۔ باریک پیس کر 600 گرام ہیبا لائف شہد میں شامل کیجئے، اور اس کو ایک پیسٹ، ایک معجون تیار ہو جائے گی۔ اور اس معجون کو، اس پیسٹ کو آپ نے آدھا چمچہ صبح اور شام دودھ سے استعمال کرنا ہے۔ لیکن ضرورت اس میں یہ ہے کہ ایک تو اجزاء جو بھی آپ لیتے ہیں، جو بھی جڑی بوٹیاں لیتی ہیں، وہ خالص ہونے چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے، کسی قسم کے مٹی کنکر یہ چیزیں اس میں شامل نہ ہوں، تاکہ آپ کو کسی قسم کا نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ اور دوسری اہم بات وہ یہ کہ شہد خالص ہونا چاہیے، کیونکہ شہد کا خالص ہونا بہت زیادہ کسی بھی نسخے کی افادیت کے اوپر بہت زیادہ اثر کرتا ہے کہ شہد خالص ہو۔ تو اس حوالے سے کوشش کیجئے کہ جہاں ہمارے ہاں مارکیٹ میں مختلف قسم کے شہد ملتے ہیں رنگ برنگے، تو ان سے کوشش کیجئے کہ ان سے بچتے ہوئے کسی مستند شہد کا آپ انتخاب کیجئے۔ تو اس کے لیے ایک بہتر حل عموماً ہم آپ کو بتاتے بھی ہیں اس حوالے سے کہ آپ ہیبا لائف شہد استعمال کیجئے، کہ یہ ایک بہتر اور مستند چیز ہے۔ اور اسی حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اگر آپ لاہور کی، کیونکہ آپ حیدرآباد کے رہائشی ہیں، تو حیدرآباد کے رہائشیوں کے لیے ایک آسان اور بہتر حل یہ ہے، اور ساتھ ہی پاکستان بھر کے رہائش جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے بھی ایک بہتر حل یہ ہے کہ جو اسکرین پہ نمبر چل رہے ہوتے ہیں فری ہوم ڈیلیوری کے، ان نمبرز پر رابطہ کیجئے اور اپنا آرڈر پلیس کیجئے۔ ان کو آپ اپنا جو بھی آپ آرڈر دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، چاہے ہیبا لائف شہد ہو یا چاہے کھجور ہو، اجوا بلیسنگ ہو، اسی حوالے سے ہیپاطب ہو، یا دیگر طب نبوی کی ادویات، بہی کا مربع ہو، ان چیزوں کے لیے آپ بآسانی ان کو آرڈر دے سکتے ہیں، اور یہ آپ کو گھر بیٹھے فری ہوم ڈیلیوری مل جاتی ہے، آپ کو بغیر کسی اضافی چارجز کے آپ کو یہ چیزیں فراہم کر دی جاتی ہیں۔ ساتھ ہی کراچی کے رہنے والوں کے لیے طب نبوی سینٹر قائم ہے۔ اس کے علاوہ لاہور کے رہائشیوں کے لیے بھی طب نبوی سینٹر قائم ہے، یہاں سے بآسانی لی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ امتیاز اسٹور کراچی میں مختلف مقامات پہ، کم و بیش 5 مقامات پہ قائم ہے، تو امتیاز سپر اسٹور کی فارمیسی سے یہ بآسانی طب نبوی کی تمام ادویات مل سکتی ہیں۔ پھر ساتھ ہی اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ فیصل آباد اور گجرانوالہ کے رہائشیوں کے لیے بھی وہاں پر بھی امتیاز سپر اسٹور قائم ہے، وہاں کی بھی فارمیسی سے بآسانی ان کو لیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے، وجوہات کے حوالے سے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ یورک ایسڈ کی زیادتی، کیلشیم کی بعض اوقات زیادتی جو ہے وہ گردوں میں پتھری کی وجوہات بنتی ہیں۔
ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ چلتا ہے کہ ہم اگر بعض لوگوں کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہوتی ہے تو ڈاکٹر پرسکرائب کر دیتے ہیں اس حوالے سے، تو وہ ظاہر سی بات ہے کچھ ٹیسٹ کرا کے اس کے بعد کوئی مستند معالج آپ کو اس حوالے سے پرسکرائب کرتا ہے، تاکید کرتا ہے کہ یہ چیز آپ استعمال کریں. لیکن عموماً عطائی ڈاکٹر یا معالجین اس حوالے سے ملٹی ویٹامن اپنی بعض اوقات مختلف قسم کے وجوہات کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ مختلف قسم کی ادویات بلا وجہ جو ہے وہ پرسکرائب کرتے ہیں، جیسے کیلشیم اور ملٹی ویٹامن، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیش آتے ہیں. ہم مزید اپنے موضوع پر بات کرتے ہیں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے وجوہات پہ بات کر رہے تھے کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں گردے کی پتھریوں کی عموماً. تو جیسے کہ میں نے بتایا کیلشیم کی اضافی مقدار استعمال کرنا یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ یورک ایسڈ کی جسم میں زیادتی ہو جائے یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ پھر آپ کے گردوں میں پتھریاں بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ موروثی طور پہ بھی پائی جاتی ہے. لیکن موروثی طور پہ اگر والدین میں اس قسم کی کوئی بیماریاں موجود ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بچوں میں بھی وہ بیماریاں اسی انداز سے اثر انداز ہوں. اگر بچے اس حوالے سے تھوڑا سا احتیاط کریں کہ اگر ہمارے والدین میں یہ بیماری ہے یا ان کے والدین میں یہ ہمارے خاندان میں اگر چلی آ رہی ہے تو اس حوالے سے اس بیماری کی احتیاطوں کو سمجھ لیں، اس بیماری کی تھوڑی سی سمجھ لیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس طریقے کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ ہائپوتھائرائڈ کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی گردوں میں پتھریوں کی بننے کی مقدار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور بہت سے اس حوالے سے مسائل ہوتے ہیں، جیسے اگر گردوں میں سوزش ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن اب ہم بات کرتے ہیں علاج کے حوالے سے، اس کے حل کے حوالے سے. اس کے حل کے حوالے سے جیسے میں نے ابھی بیان کیا ایک حدیث کا حوالہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی گئی ایک حدیث، تو میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کو اس حدیث کے حوالے سے بیان کروں تاکہ گردوں کے علاج کے حوالے سے معول اصل بیان کیا جاتا ہے. تو جو معول اصل کے حوالے سے جو حدیث ہے اس کا جو مفہوم ہے اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کو بیان کروں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گردے کا وسطی حصہ اس کی جان ہے، اگر اس میں سوزش آ جائے تو گردے والے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس کا علاج جلے ہوئے پانی اور شہد سے کیا جائے. ابو داؤد مستدرک الحاکم. اس حدیث کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے جیسے میں نے بیان کیا کہ اس حدیث کو مفہوم کو میں نے اس سے پہلے بھی سمجھایا کہ شہد کا پانی کس طرح سے بنانا ہے اور کس طرح سے تیار کرنا ہے، تو اس کو استعمال کیا جائے یہ بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ایک بہت ہی مفید دوا جس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو تلخ چیزوں میں کس قدر شفا ہے، الصبر و الصفا. یعنی دو تلخ چیزوں میں اس میں دو چیزیں بیان کی گئی، الصبر جس کو ایلوا بھی کہا جاتا ہے، مصبر بھی کہا جاتا ہے، دنیا بھر میں اس کو ایلوویرا کے نام سے جانا جاتا ہے، گھی گہوار بھی کہتے ہیں مختلف زبانوں میں اس کو. تو اس کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ یہ اس میں کس قدر شفا رکھی گئی ہے اور گردوں کی پتھریوں کے بننے کے عمل کو سست کرنے میں اس کا بہت اہم کردار ہے. عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جنہوں نے گردے کا پتھریوں کو ریموو کرا لیا، اس کے بعد پھر مزید تیزی سے بن رہی ہوتی ہیں گردے کی پتھریاں. تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ گھی گہوار کا استعمال کریں. گھی گہوار کا گودا استعمال کرنا ان کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک مخصوص قسم کا کیمیکل پایا جاتا ہے جو کہ گردوں کے اندر بننے والی پتھریوں کو بننے کے عمل کو جو ہے وہ سست کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے. پھر ساتھ ہی میتھی کا استعمال کرنا. میتھی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ میتھی سے شفا حاصل کرو، استشفاء بالحلبہ، یعنی میتھی سے شفا حاصل کرو. تو اس حوالے سے بھی میں بیان کرتا ہوں کہ میتھی سے شفا کس طرح سے حاصل کی جائے، کس طرح سے اس کو استعمال کر کے اس مرض سے نجات حاصل کی جائے. لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب عبدالغفار بات کروں کوٹا سے. جی
جی عبد الغفار صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. مجھے پیشاب کی تنگی ہے. 1 گلاس جب پانی کا پیتا ہوں 10 چکر پیشاب آتا ہے, لیکن پیشاب کھل کے نہیں آتے. بائیں سائڈ میں جو ہے نا وہ درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بائیں سائڈ پہ آپ کے درد ہوتا ہے اور پیشاب کھل کے نہیں آتا؟ جی کھل کے نہیں آتا ہے. ایک دفعہ گلاس پانی کا پیتا ہوں 10 چکر جاتا ہوں, پیشاب تھوڑا آتا ہے, پھر پیشاب نرم مسانوں میں جنن بھی ہوتا ہے, پیشاب پکڑا ہوتا ہے, پھر دوبارہ جاتا ہوں. یہ پاؤں نہیں ہے, نیچے پنیا, یہ مجھے بہت درد کرتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے عبد الغفار صاحب, آپ میرے ساتھ رہیے, انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ کالر تھے عبد الغفار صاحب. پیشاب زیادہ آ رہا ہے, جلن کے ساتھ آ رہا ہے, اور ایک طرف جو ہے وہ درد کی کیفیت بھی بتا رہے ہیں, کھل کر نہیں آ رہا. تو یہ ساری علامات بھی بعض اوقات گردے کی پتھری سے ریلیٹ کرتی ہیں, اس سے وابستہ ہوتی ہیں. تو اس کے لیے جو میں نسخہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں عبد الغفار صاحب, آپ یہ نسخہ استعمال کیجئے, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا. آپ نے مولی کا رس لینا ہے. مولی لے لیجئے, اس کے پتے لیں, اس کا رس نکال لیجئے. 4 چمچے مولی کا رس اور 1 چمچہ ہبالائش شہد. 4 چمچے مولی کا رس اور 1 چمچہ ہبالائش شہد آپ استعمال کریں گے. ان دونوں کو ملا لیجئے, اور صبح دن میں کسی ایک ٹائم استعمال کرنا ہے. صبح میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, شام میں بھی یا دوپہر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ٹائم کی, وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن دن میں کم سے کم 1 دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے. اور یہ نسخہ 2 ماہ تک آپ استعمال کریں گے. اور ساتھ ہی ایک اور نسخہ ہے جو کہ گردے کی پتھری کے حوالے سے, جیسے میں بیان کر رہا تھا کہ میتھی کا استعمال کرنا کس طرح سے معاون ثابت ہوتا ہے. تو آپ نے کم و بیش میتھی لینی ہے, ایک تقریباً 10 گرام سے 15 گرام کے قریب. میتھی آپ 10 سے 15 گرام لے لیجئے, پتے ہونے چاہیے, اور اس کو آپ 500 ml تقریباً 500 گرام یعنی 500 ml 2 گلاس کے قریب پانی میں آپ اس کو ابالیں. جب پانی جو ہے وہ تقریباً 150 ml رہ جائے, یعنی تقریباً 1 کپ کے قریب پانی رہ جائے, تو آپ اس کو چھان کر استعمال کریں. صبح اور شام دو وقت آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے, اور اس کا استعمال کا دورانیہ 15 دن ہے. کل 15 دن تک آپ اس کو استعمال کریں گے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ گردوں کی پتھری سے نجات پانے میں یہ آپ کو معاون ثابت ہوگا. اور ساتھ ہی مولی اور ہبالائش شہد کا جو نسخہ بتایا اس کو بھی جاری رکھیے, اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو ساتھ ہی معاون ثابت ہوگا. لیکن جیسا کہ میں بیان کرتا ہوں کہ ہبالائش شہد کے حوالے سے, کہ اگر آپ چاہیں کہ کوئی مستند اور معتبر شہد آپ کو مل سکے, کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے مسائل اس حوالے سے دیکھنے میں آتے ہیں کہ خالص چیزوں کا ڈھونڈنا, خالص چیزوں کا مل پانا بہت مشکل ہوتا ہے, تو اس حوالے سے ہبالائش شہد آپ کے لیے ایک اولین ترجیح ثابت ہوگا. اور کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے اختتام کا, تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے, اور ہمیں اور ہمارے ناظرین کو اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو ہر طرح کی مصیبتوں, پریشانیوں اور بیماریوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنے میزبان حکیم سید عاصم علی کو اجازت دیجیے. کل کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ اسی پروگرام میں حاضر خدمت ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.